नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में हम ख़वातीन करबला की हयात और जो इताअत गुजारी के अंदाज पेश किए हैं उसके हवाले से मुसलसल गुफ्तगू जारी है। आज एक ऐसी बीवी का जिक्र करना है कि जिस पर जनाब हाजरा को भी नाज है, शहजादे अली अकबर की वालदा। कौन अली अकबर? वो जो हम शक्ल रसूल था, वो जिसने उम्र बुतूल पाई थी, वो जो खानवादे इमामत और रिसालत का सबसे खूबसूरत और हसीन फूल था, जो अपने बाबा की आंखों का नूर था, जिसको ज़ैनब ने पैकरे रसूल में ढाला था, जिसके इंतज़ार में एक बहन अपने दरवाजे पर पथराई हुई आंखों से न जाने कब तक बैठी रही। वो कि जिसके लिए शब्बीर बार बार लड़खड़ाए, गिरे और उठे, और वो कि जो ख्वाब खलील की एक खूबसूरत ताबीर था। जरा तसव्वुर करें कि जिस मां ने उसको जन्म दिया होगा, उस मां का उस वक्त क्या आलम गुजरा होगा जब उसके दिल में बर्छी की अनी टूट के रह गई थी। यकीनन उस मां का दिल ये मंजर देखकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा, और उसके आगे की दास्तानें तो सिर्फ उस मां का खुदा ही समझ सकता है। नाजरीन, आज हम बहुत ही अहम एक दो बातें और साथ में जनाब उम्मे लैला की अज़मत की गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़िरोज़ अली साहब क़िबला। आपकी खिदमत में खिदमत करने के लिए आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए एक छोटा सा तारुफ भी ज़रूरी है कि आप तंज़ीमुल मकातिब में जो नशर व इशाअत का अहम तरीन काम होता है, उसकी खिदमत भी असातिज़ा के साथ अलग से अंजाम दे रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू और आपका अंदाज़े बयान आपको ज़रूर पसंद आएगा। जनाब सलाम अलैकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब उम्मे लैला, जिनका मैंने छोटा सा तारुफ पेश करने की कोशिश की कि वो माँ कैसी होगी कि जिसने पहले अली अकबर को पैदा किया और बाद में उस अली अकबर का दाग भी उठाया और जिंदा रही। आपका एक थोड़ा सा खानदानी तारुफ और उसका फिर आपकी अजमत के हवाले से। जनाब लैला वाक़े करबला की वो अज़ीम ख़ातून कि अगर करबला के रुख़सतियों पे एक नज़र डाली जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको रुख़सत किया जी, लेकिन जिस अंदाज से जनाब अली अकबर को रुख़सत किया है, अल्लाहु अकबर, वो अपनी जगह पे बेनज़ीर है। जिस इमाम की नज़र में जनाब अली अकबर की इतनी अहमियत हो, उसकी माँ की नज़र में उस बच्चे की कितनी अहमियत। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इंसान का दिल बड़ा हो जाता है जब कोई बुज़ुर्ग किसी बच्चे की तारीफ़ कर देता है। हाँ, तो घर के जितने भी अफराद हैं सब बहुत खुश होते हैं। तो जनाब उम्मे लैला जो अली अकबर की माँ हैं, जनाब उम्मे लैला एक अज़ीम ख़ानदान के ख़ातून थी, और दादा के एतबार से, ददियाल के एतबार से अगर देखा जाए तो आप जनाबे उर्वा इब्ने मसऊद सक़फ़ी की पोती होती हैं जी, क्योंकि आपके वालिद का नाम
مرہ تھا، مرہ، جی یہ اپنے دور میں جناب مختار ثقفی سے بھی کوئی ہاں تعلق ہے؟ جناب مختار ثقفی بھی اسی خاندان کے، اسی قبیلے کے تھے، قبیلے ثقیف کے، اور بہت سی شخصیتیں اس میں پیدا ہوئی ہیں، اچھی بھی اور خراب بھی۔ حجاج ابن ثقفی، جی حجاج ابن یوسف کے نام سے جو جی مشہور حجاج ہے، ابن جی یوسف، اور جناب مختار بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جی جی تو یہ جناب مسعود اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اشراف میں سے تھے۔ صلح حدیبیہ میں جی قریش کی جانب سے نمائندہ بن کے آئے تھے رسول اسلام سے، جو صلح ہوئی اور معاہدہ ہوا اس میں نمائندے کے طور پہ گفتگو کرنے کے لیے رسول اسلام کی خدمت میں آئے تھے۔ اس کے بعد پھر جب مسلمان ہو جاتے ہیں یہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبیلہ ثقیف میں اپنا نمائندہ اور مبلغ بنا کے کیا بھیجتے تھے۔ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی بھی ایک عظمت ہے کہ نبی ان کو مبلغ بنا کے بھیجتے ہیں کہ جا کے اپنے قبیلے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کی تبلیغ کرو، جی جی اور جاتے ہیں اپنے قبیلے میں تبلیغ کرتے ہیں اور تیر سے مارے جاتے ہیں۔ یعنی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہیں، جنگ نہیں ہوئی ہے، ظالم نے اب چھپ کے مارا ہو جیسے بھی، تیر سے وہ قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خبر غم اور ان کی خبر شہادت آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ عروہ اپنی قوم میں بالکل ویسے ہی تھے جیسے صاحب یاسین تھے، جن کا ذکر کیا سورہ کہنا ہے، یاسین واہ میں واہ واہ واہ، کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے لیکن قوم والوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ واہ واہ، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی اپنے قوم کو اللہ کی جانب بلا رہے تھے اور انہوں نے، قوم والوں نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو قتل کر ڈالا، گویا ایک شہید کی پوتی۔ یہ ادھر سے رشتہ۔ دوسرا رشتہ ذرا عجیب سا ہے، اگر نانیال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جا کے ختم ہوتا ہے بنی امیہ میں سے ابو سفیان کے اوپر۔ جی تو وہ دیکھیے یہ خداوند عالم کی مصلحت اور حکمت ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ خداوند عالم کافر خاندان سے مسلمان اور مومن پیدا کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ مومن خاندان سے کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، اس کے پورا نمونے جو نچوڑ تاریخ آپ نے، ہے، یعنی جی، آدم سے لے کر کے اور قیامت تک کی پوری تاریخ ایک جملے میں آپ نے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ خاندانی لحاظ سے اور خود جناب لیلا کی عظیم شخصیت اس اعتبار سے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، دیکھیے کہیں پہ تو انتخاب کا سبب ہم کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیوں کسی کو منتخب کیا گیا ہے۔ جیسے جناب عباس کی ولادت کے سلسلے میں مولا کائنات نے کہا کہ ایسی خاتون جس سے عباس جیسا فرزند پیدا ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام جن کے واقعے کے لیے پیشن گوئیوں پہ پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ہر ایک نے اس کی جانب اشارہ کیا، پروردگار نے جبریل اور خود پروردگار نے رسول اسلام سے معراج میں بھی فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم کے پیشن گوئیاں، مولا کائنات کی پیشن گوئیاں، جناب سیدہ کی، امام حسن کی، اصحاب کی، سب کی موجود ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ واقع کربلا ہونے والا ہے، لہذا وہ بھی واقع کربلا کے لیے ایسے افراد کو تیار کرنے کے لیے ایسے ہی خاتون کا انتخاب کریں گے جو ایسے بچے کو جنم دے سکے جو سیرت و صورت و رفتار و کردار میں نبی اکرم کی شبیہ ہو۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب تھا کہ ایسی خاتون امام کی زوجیت اصل میں، چیز جو نظر آتی ہے، جو جس کی طرف ہم لوگ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، کہ ہم شکل پیغمبر ہم کہتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جب مرثیہ پڑھایا آپ کے رخصت کے وقت، کہ جو رفتار میں، گفتار میں، یہ ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کہ کس طریقے سے اس ماں نے اور جناب زینب نے مل کر کے اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ جی آپ نے ایک بات کہہ دی ہے تو ہم بھی اسی کو مکمل کر دیں۔ رفتار و گفتار میں دیکھیے تین چیزیں تھیں اس میں، صورت میں، سیرت میں، اس کے بعد گفتار میں، یعنی سیرت وہی رفتار ہو جائے گی اور گفتار میں۔
تو بہت اچھا جملہ ایک بزرگ خطیب کا کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے جناب علی اکبر کو 3 نعمتیں دی تھیں، یعنی جو ان کی 3 خصوصیت تھی. ایک نعمت وہ تھی جس میں جناب علی اکبر کا کوئی دخل نہیں تھا، جی وہ آپ کی شکل تھی جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں تھا. جی 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 کہ خداوند هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واہ واہ، خداوند عالم جیسا چاہتا ہے وہی اس کو شکل دے دیتا ہے پیٹ میں. اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، کیوں گورا پیدا ہوا، کیوں کالا پیدا ہوا، کیوں چھوٹا پیدا ہوا، کیوں یہ اس طرح کے مسائل مل جاتا ہے. جون کی چہرے کی شعائیں بھی آسمان تک جاتی ہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے سیرت. سیرت کا پورا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو خدا نے صورت دی، جناب علی اکبر نے مکمل سیرت نبی اکرم کی اختیار کی. اس کے بعد ایک تیسری چیز تھی گفتار. گفتار میں لہجہ تھا، تو لہجہ نبی اکرم کا لہجہ ملنا یہ بھی کیا ہے خداوند عالم کی جانب سے ہے، لیکن انسان بولے کا یہ اس کے اختیار میں ہے. لہذا جو نعمت خداوند عالم نے جناب علی اکبر کو آدھی دی تھی لہجہ نبی کی شکل میں، نبی کی جیسی گفتگو کر کے جناب علی اکبر نے اس نعمت کو بھی مکمل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کے خواتین میں اور کربلا میں آنے والوں میں کسی ایک کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں تھا اور نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بے شک، چونکہ امام نے سب کو خبر دے دی اور بتا دیا ہے، روز ازل سے طے ہے جی کہ یہ ہونے والا ہے. گھر میں مسلسل وہی ماحول بنا ہوا ہے. جناب ام سلمہ کا وہ کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی آغوش میں ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی راویہ تمام کتابوں میں موجود ہے. تو وہ جناب ام سلمہ اسی گھر میں تو ہیں، جی جی بیویوں کے بیچ ہی تو بیٹھ رہی ہیں. لیکن کسی نے بھی امام حسین علیہ السلام کے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بہت سے مکالمے اور گفتگو نقل ہوتی ہیں، روایتوں میں بھی آئی ہیں، لیکن کہیں پہ یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی بیوی نے امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو امام کے شایان شان نہ ہو. کیا کہنا ہے. لہذا اب اگر بہت سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ایک وہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں لوگ جوش میں آ کے پڑھ دیتے ہیں اور اس کا پس منظر نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں توہین کس کی ہو رہی ہے. بہت قیمتی بات ہے یہ. جی ہاں. لہذا بہت جملوں کو بچا کر انسان کو مصائب کی منزل میں بھی آپا نہیں کھونا چاہیے. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو آداب ممبر ہیں اس کا دھیرے دھیرے فقدان ہو رہا ہے، چاہے وہ ان کے ذاتی حجاب کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ان کے علم کی وجہ سے ہو، روایات کا غلط طریقے سے پیش کرنا ہو. یہ تمام چیزیں بہت سلو پوائزننگ کا کام کرتی ہیں اور پھر بعد میں ایک یقینی انحراف کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. ایک دو جملہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ بولیں. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک درس عبرت اور لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے 2 رکعت کے امام کے لیے اتنی تمام شرطیں بیان کی جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی زندگی ہمارے نمونہ عمل نہیں ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے وہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں. بس یہ شریعت نے کہا کہ اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو اس کے اندر یہ شرائط ہونے چاہیے. تو جب ہم ایک 2 رکعت کے نماز کے لیے کسی کو پیش نماز بناتے ہیں، اپنے پیش امام بناتے ہیں، ان پیش نماز بناتے ہیں، اس کی امامت میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ عادل بھی ہو، عالم بھی ہو، احکام سے واقف بھی ہو. جبکہ کوئی نئی چیز نہیں بتانی ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتانی، نہ کوئی عملی نئی چیز ہے اور نہ زبان سے کوئی نئی چیز ہے. ہاں عدالت ہو اس کے اندر. عدالت میں یہ رکھا گیا ہے کہ حرام کو انجام نہ دیتا اور حرام کو انجام نہ دیتا ہو، واجبات کو ترک نہ کرتا ہو. ایک تیسری چیز بھی رکھی گئی ہے کہ خلاف مروت کام نہ انجام دیتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خلاف مروت کام کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے ہم مولوی مولانا ہیں اور ہم کو نماز پڑھانی ہے. اب ہم امامہ لگائے ہوئے اسی لباس میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے پانی بتاشا کھانے لگے، سڑک پہ چلتے ہوئے سگریٹ پینے لگے. یہ عام آدمی کرتے ہیں اور پیتے ہیں لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، لیکن ہم کریں گے 4 آدمی کی انگلی کھڑی ہو اٹھ جائے گی. تو یہ گویا خلاف مروت کام ہے، اسے بھی ہمیں انجام نہیں دینا ہے. یہ کس کی شرط ہے؟ کہ 2 رکعت جس کو نماز پڑھانی ہے اس کے لیے. اب ممبر پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، واہ واہ واہ، یہ ہماری
قیادت کرنے والا ہے, یہ ہمیں دین کی صحیح بات بتانے والا ہے. تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر صرف زبان دیکھتے ہیں کہ وہ بولتا کیسے ہے, کون سے نقطے پڑھتا ہے, کون سی باتیں پڑھتا ہے. کردار سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو, بد حجاب ہو یا بے حجاب ہو, مولوی میں ہو تو مطلب دیندار ہو یا دیندار نہ ہو. آپ کسی قسم کی آواز کرا لیجئے, سیمینار کرا لیجئے, کسی قسم کی ڈیبیٹس کرا لیجئے, آپ کو کسی جگہ اس طریقے سے کھنچ کے مجمع آتا ہوا نظر نہیں آئے گا جتنا حسین کے صدقے میں نظر آئے گا. اور ایسے موقع کے اوپر جو صاحب منبر پہ جا رہے ہیں, ان کے پاس نہ قرآن مجید کا شعور ہو, نہ ان کے پاس احادیث کا شعور ہو, نہ ان کے پاس صحیح لفظوں کی بندش کا شعور ہو. جو ادب ہمارے یہاں مجلس سے چلا تھا, بات جب دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو دونوں طرف سے ہوتا ہے اثر کرنے کا, یعنی قابل کے اندر قابلیت ہونی چاہیے, یعنی قبول کرنے کی صلاحیت و ظرف ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, باظرف ہونا چاہیے, باظرف ہونا چاہیے. ورنہ امام معصوم کہہ رہا ہے, اب اس سے بڑی زبان کیا ہو سکتی ہے, بااثر زبان کیا ہو سکتی ہے, لیکن سامنے والا مجمع چونکہ اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے لہذا قبول نہیں کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے خود اسی میں ظرفیت نہیں ہے جو امام کی حدیث سنا رہا ہے. جی, امام کی حدیث نہیں, امام کی حدیث سنا رہا ہے. کبھی سامنے والا سننے کے لیے تیار ہے, لیکن کہنے والا وہ بات کہہ تو رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ بات اور پیغام کو پہنچا سکے. بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. لہذا دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ کہنے والے کے اندر بھی خلوص ہو اور سننے والا بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پہ کس حد تک عمل کریں کہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں اور کہنے والے کو بھی اجر و ثواب. اور آپ نے ابھی نماز کا ذکر کیا, میں بھی مسلسل کہا کرتا ہوں اپنے مجمع سے کہ حضور وضو کر کے آیا کیجئے فرش پہ تاکہ آپ کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں. بالکل صحیح. جب روح پاکیزہ ہوتی ہے تو کان بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں, نگاہیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور زبان بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ لہذا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, بات کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیے, جناب علی اصغر کی لاش امام حسین علیہ السلام لے کر خیمے پہ در خیمہ پہ پہنچے. اب یہاں پہ جناب سکینہ پہلے آ جاتی ہیں. یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا کہ اصغر جو ہے وہ آپ کو زیادہ چاہتے تھے لہذا آپ نے ان کو پانی پلا دیا, میں پیاسی رہ گئی. لیکن جو ذمہ دار خطیب ہوتا ہے وہ یہ نہیں پڑھتا ہے, وہ یہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ بابا میں بہت خوش ہوں کہ میرا بھیا سیراب ہو گیا. کتنا فرق ہے. یہ جملہ اس معرفت کو بتا رہا ہے کیا کہنا ہے جو کربلا والوں کے اندر تھی. ایک بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے جس کو ہم جاننا بھی چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑا ایک اہم پہلو بھی نکل رہا ہے. کربلا میں کہا جاتا ہے کہ کوئی حیات کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کی عظمت کو بیان نہ کیا گیا ہو یا جس کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو. اسی کربلا میں ہمیں ایک ماں کی دعا نظر آتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا کہنا, یعنی امام وقت ماں کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہے, اور اس میں ہم یہ کیسے مانیں کہ جناب ام لیلہ کربلا میں نہیں تھی. یہ ایک تاریخی بحث تھی جس میں لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ ذکر نہیں ملتا ہے تاریخ میں لہذا انکار کر دیا. لیکن جب محققین نے تحقیق کی اور آگے بڑھے تو انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ذکر نہیں ہے تو وہ نہیں تھی, اس لیے کہ تاریخ کی ساری کتابیں ہم تک نہیں پہنچ پائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ عرض کریں گے کہ جناب لیلہ کربلا کے بعد بھی موجود تھی, مدینے میں گریہ وزاری فرماتی تھی, اور آپ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناتوں کے مرثیے کو بھی نقل کیا گیا ہے جو آپ کے شہادت پہ پڑھتے تھے. تو اس کا ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جناب لیلہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں. امام کا جی خود کوئی بھی قول جی دعا ہے یا بد دعا ہے جی تصور کر لیں تو وہ دعا یا بد دعا بن جائے. اور وہ امام کہہ رہا ہے کہ ام لیلہ یہ مقابلہ ہے اور دعا کرو. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک جملہ. امام حسین علیہ السلام کن فیکون کے جی مظہر تھے. اگر وہ کچھ کہہ دیں تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے, لیکن کربلا تربیت گاہ ہے.
کیا کہنا ہے، کربلا درسگاہ ہے، کربلا ہر ایک کے مرتبے کو بتانے کی جگہ ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ ہر کام امامت کے زور پہ نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی عظمت دنیا میں واضح کر دی جائے، لہذا ماں کی عظمت کو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ تاکہ دیکھو، احترام ایک ہی جگہ سمٹ کے نہ رہ جائے، جی جو لائق احترام ہے وہ بھی سب سامنے آئے، جی وہ بھی سب سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں احترام کی بات کہی ہے، وہاں پہ کہیں پہ تو یہ کہہ دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کہیں یہ بھی کہہ دیا انشکر لی وَلِ وَالِدَيَّ، اپنے ذکر جی کرو۔ ہاں۔ اس کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پہ خداوند عالم نے کہا کہ خاص طور سے والدہ کا ذکر کیا ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین میں بھی والدہ کی محنت اور والدہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیا کہنا ہے، اولاد کو ابھی بعد میں آئے گا کہ انسان کو انسان بنانے میں مرد سے کہیں زیادہ خواتین کا کردار ہوتا ہے، بے شک بے شک، جی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں مرتبے کو اور اہمیت بتانے کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرو، کہ اب یہ عرب کا نامی گرامی ہے، اور دعا کی بھی انہوں نے۔ جو طریقہ دعا کا ہوتا ہے کہ جناب لیلا اپنے خیمے میں، ان تک پیغام پہنچا امام کا، خیمے میں گئیں، اور اب چونکہ نامحرم کوئی نہیں ہے لہذا بالوں کو بکھرا دیا اور اس کے بعد دعا کی۔ اب یہ دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ 5 چیزیں اس دعا سے ہمیں بعنوان درس حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے بچہ گیا ہے، معلوم ہے سب کو شہید ہو جائے گا، لیکن یہ جتنی دیر تک زندہ رہے اتنی دیر تک ماں باپ کے لیے سکون کا باعث رہے بے گا۔ شک، یہ جو ظالم آیا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ظالم آیا ہے بچہ اس کے ہاتھوں شہید ہو جائے، لہذا دعا کرے گا۔ تو یہ دعا ہوئی کہ وہ واصل جہنم ہوا۔ خیمے سے وہ رخصت کا منظر کہ بار بار پڑتا اٹھتا ہے گرتا ہے، ایسا معلوم ہے کہ اکبر کی رخصت آخر ہے، مگر جی جی۔ کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا، جی۔ دوسری چیز اس میں اہل بیت کی کرامت سامنے آتی ہے، جی دعا جو کی جا رہی ہے دعا مستجاب ہوتی ہے، جی، تو اب دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ صاحب کرامت ہیں، یہ کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، قضائے پروردگار کے سامنے راضی ہیں۔ بے شک بے شک، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کی منزل میں صرف امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں، سب ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کی دعا میں اتنا اثر ہے تو اگر یہ بد دعا کر دیں تو پھر کربلا تہس نہس ہو جائے گی، سب الٹ پلٹ جائے گا، لہذا یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ مجبور نہیں ہیں کہ یہ مصائب کو برداشت کریں، بلکہ یہ رضا پروردگار کے سامنے، خوشنودی پروردگار کے لیے یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے بعد جی خود ام لیلا کے اندر بھی دیکھیے یقین کے مرتبے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ دعا کی قبولیت ہو گئی تو اب انہیں اور زیادہ پروردگار پر اس بات کا یقین ہوا کہ پروردگار ہمارے ساتھ ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ، بہت اچھا پہلو ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام جس منزل یقین پر ہو اس منزل یقین پر خانوادے کے لوگ بھی ہوں، اور آپ تو غیر گھرانے جی کی، جی، کیا لیکن بات ہے، دعا کی سبحان اللہ۔ قبولیت کے بعد تو یقین میں اضافہ ہو گیا بے شک کہ ہم نے دعا کی، پروردگار نے سن لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہی تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اصغر کے لاشے کو بھی لے کر یہی کہا تھا کہ پروردگار یہ میرے لیے آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، ورنہ اس مصیبت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم کی حدیث کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے حوالہ دیا تھا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ میرے جد نے فرمایا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ دعا کی انہوں نے، دعا قبول بھی، نبی اکرم کے قول کی تصدیق بھی ہو گئی، نبی نے جو فرمایا ہے وہ بجا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہی جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسے بھی رخصت کیا جناب علی اکبر کو، تاریخ نے دیکھا، مصائب نے نقل کیا،
پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب علی اکبر کو جب رخصت کر رہے ہیں ہاتھوں کو بلند کر دیا. ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہید کو جب رخصت کیا ہو تو ہاتھوں کو آسمان کے خدایا اب اسے بھیج رہا ہوں، تو گواہ رہنا کہ اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور اس کے بعد صرف رخصت ہی نہیں کیا بلکہ چند قدم بھی آگے بڑھے. ماں در خیمہ سے یہ سارے منظر دیکھ رہی ہے. اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام جنگ ہو رہی ہے. امام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جو پہلوان ہے عرب کا. اب امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ لیلا سے کہو جا کر خیمے میں دعا کریں کہ عرب کا نامی گرامی پہلوان اب تمہارے بیٹے سے جنگ کے لیے آیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب لیلا خیمے میں جاتی ہیں جہاں پہ کوئی نامحرم موجود نہیں ہے، بالوں کو بکھرا دیتی ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں. دعا قبول ہوتی ہے. جناب علی اکبر اس ظالم پر کامیاب ہوتے ہیں اور خیمے میں واپس آتے ہیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے پھر رخصت ہوتے ہیں اور وہ تمام مصائب کی منزلیں ہمیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا ہے. اور پھر جاتے ہیں اور آپ کی شہادت اتنے دردناک انداز سے ہوتی ہے، ہم لوگ تو صرف یہی پڑھ کے رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سینے پہ برچھی کی انی لگی، لیکن کوئی یہ نہیں پڑھتا ہے کہ علی اکبر کے سر پہ تلوار بھی لگی، سر شگافتہ ہو گیا. اس وقت جناب علی اکبر زمین پہ. اب اس ماں کے صبر اور عزم کو دیکھیے اور اطاعت امام کو اور خدا پر یقین کو کہ تاریخ نے لکھا کہ جناب لیلا در خیمہ سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی لیکن لا تتکلمو. روایت کا فقرہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ زبان پہ نہیں آیا. اب جب امام حسین علیہ شہادت ہو گئی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب لیلا نکلتی ہیں خیمے سے. وہ بھی انتظام میں، دیکھیے ایک باپ ہے جوان کا لاشا ہے، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. یہ جناب لیلا کی حکمت عملی تھی کہ خیمے سے نکلتی ہیں اور جا کے اپنے آپ کو جناب علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیتی ہیں. اب آپ یہاں پہ ذرا سا کوئی اختلاف کرے کہے کہ جناب زینب، لیکن جو کیفیت روایت میں بیان کی گئی ہے وہ جناب زینب پہ تطبیق نہیں کرتی ہے. جناب لیلا وہاں سے خیمے سے نکلتی ہیں اور اب امام حسین علیہ السلام جو اپنے جوان بیٹے کے غم میں ایسے رو رہے ہیں کہ تاریخ نے بتایا کہ کبھی امام کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اپنا غم بھول جاتے ہیں، جناب لیلا کو لا کے خیمے میں. اب اس کے بعد جا کر جناب علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہیں. اب جناب لیلا ہیں اور واقع کربلا کی یادگار ہے. شام اور کوفہ کے منزلیں طے ہونے کے بعد جب مدینے واپس جاتی ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص ہے جو گلی سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. رونے کی آواز جہاں سے آتی ہے ہر کوئی پلٹ کے پوچھتا ہے کہ کیا یہاں پہ کچھ ہو گیا ہے، کیوں رویا جا رہا ہے. عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک مرتبہ وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، رک کر پوچھتا ہے کس کا گھر ہے. کہا یہ حسین ابن علی کا گھر ہے. کہا یہ رونے والے کون ہے؟ کہا یہ حسین کی زوجہ ہیں، لیلا ہیں. اس کے بعد یہ وہ زوجہ ہیں جو رات اور دن اپنے جوان بیٹے پر ماتم کر رہی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں. اور جناب لیلا وہ ہیں کہ صرف خود ہی نہیں رو رہی ہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو غیب سے رو رہے ہیں ان کی بھی آوازیں سنتی ہیں. وہ مرثیہ سنتی ہیں جو جنات سنا کرتے تھے، جنات پڑھا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کہ مرثیہ یہی ہے کہ اے آنکھ جتنا رو سکتی ہے رو. کہ رونے والے امام حسین علیہ السلام پہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. اے آنکھ تو لوگوں کے بہکاوے میں آ کر خشک ہو گئی ہے، ذرا کربلا کے میدان میں جا کر دیکھ کہ ان لوگوں نے حسین کے لاشے کو 3 دن تک امام کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. یہ جناب لیلا کی عظیم قربانی اور عظیم یاد ہے کہ اطاعت محض کا مکمل نمونہ اور جانثاری کی عظیم
مثال ہیں جنہوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے. کیوں نہ وہ ماں علی اکبر جیسے جوان کی شہادت کے بعد جس نے تمام مناظر دیکھے ہوں ساری زندگی تڑپ تڑپ کے روئے. کیوں نہ یہ وفادار جانور روئیں جب ہم سنتے ہیں کہ جب اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا تو کسی تماشائی عورت نے سر علی اکبر کو دیکھ کے کہا تھا اے کاش اس کی ماں مر گئی ہو. اس اسیر ماں نے کس حسرت سے دیکھو ہوگا نہیں ماں زندہ ہے. ناظرین حسین کا یہ لال کربلا کی زمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا صرف اس لیے کہ حسین کا لاڈلا تھا یہ. ناظرین آج کی نشست ہم یہی تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.